जब से माह रमज़ान शुरू हुआ था, मेरी पड़ोसन रोज़ शाम को मज़े मज़े की इफ्तारी बनाकर हमारे घर दे जाती। अब तो मैंने घर में पकाना भी छोड़ दिया था कि वो खाने के लिए इतना सामान दे जाती, फिर मुझे पकाने की क्या ज़रूरत। जब एक मरतबा शोहर भड़क उठा, मुझ पर बहुत गुस्सा किया और कहा कि कभी खुद भी इफ्तारी बनाकर पड़ोसन को दे आया करो। शोहर की बात पर मुझे अचानक शर्मिंदगी महसूस हुई और मैंने अगले रोज़ बहुत सारी इफ्तारी बनाई और थाल भर कर पड़ोसन के घर ले गई। घर का दरवाज़ा खुला था और किचन से आवाज़ आ रही थी। मैं सीधा किचन में चली गई, लेकिन अंदर का मंजर देखते ही मेरे होश उड़ गए, क्योंकि पड़ोसन तो कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में कोई खुश नहीं है, हर किसी के अपने गम हैं। दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं कि जिसकी ज़िंदगी में कोई भी गम ना हो, मगर हर किसी की ज़िंदगी में गम की नौयत अलग सी होती है। कुछ ऐसा ही हमारी ज़िंदगियों में भी है। जब मैं पैदा हुई तो हमारे घर वाले बहुत ज़्यादा खुश थे। हालांकि अगर पहली बेटी पैदा हो तो ज़्यादातर लोग खुश नहीं देखे जाते। शायद मैं चंद खुशकिस्मत तरीन लड़कियों में से एक थी, मगर मेरा लड़की होना कितना बड़ा अजाब बन जाएगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरे बाद मेरे जितने भी बहन भाई पैदा हुए वो सब 2-3 साल के होके फौत हो जाते थे। जब मेरे 3 बहन भाई इसी तरह लुकमाए अजल बन गए, तब तक किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर धीरे धीरे लोग इस बारे में तरह तरह की बातें करने लगे, चेमगोइयाँ करने लगे। कोई कुछ बोलता तो कोई कुछ बोलता। चंद ख़ानदान के बड़ों ने मुझे मनहूस कहना शुरू कर दिया और कहने लगे कि मेरे कदम बहुत भारी हैं। जब से मैं पैदा हुई हूँ, इसके बाद मेरा कोई बहन या भाई नहीं बचा। मेरी किस्मत में ही कोई है जिसके बाइस मेरे बहन भाई मर जाते हैं। मैं इन सबको बताना चाहती थी कि ऐसा कुछ भी नहीं, मेरी वजह से कुछ नहीं हो रहा, मगर ख़ानदान वालों ने मुझे मनहूस का लेबल दे दिया और मैं चाहकर भी इस लेबल को खुद से हटा ना सकी। वक्त गुजरता गया। सारे ख़ानदान, महल्ले और आसपास के लोगों में ये बात मशहूर हो गई कि ये लड़की भारी कदमों की है। जब से पैदा हुई है इसके सारे बहन भाई मर जाते हैं। मैं इन सारी बातों से बहुत दिल बर्दाश्ता हो जाती। जब अपनी माँ की हालत देखती तो मुझे भी खामोश रहना पड़ता, क्योंकि उन्होंने भी बाकी सारी ज़िंदगी खामोशी से गुजारी थी। मगर पिछले कुछ अरसे से मेरे बाप ने घर में झगड़ा करना भी बंद कर दिया था। पहले तो वो आए दिन मेरी माँ से लड़ना झगड़ना लगा रहता, और फिर हमारे ख़ानदान वाले भी आकर झगड़ा नहीं करते थे। इनका रवैया काफ़ी बदल गया था, मगर हम खुश थे कि कम अज़ कम घर में झगड़े तो ख़त्म हुए। और फिर अचानक एक दिन मेरे बाप ने माँ के सर पर बहुत बड़ा बम फोड़ दिया, हमें जिसकी कभी उम्मीद भी ना थी। हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा मोड़ आएगा, लेकिन हमारे साथ जो होना था वो हो गया था। एक रोज़ दिन के वक़्त एक खूबसूरत औरत 3 लड़कों के साथ हमारे घर में आ गई। इसके यूं धड़ल्ले से हमारे घर में दाखिल हो जाने पर हम लोग काफ़ी हद तक परेशान हो गए। हमें लगा कि शायद इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इस वजह से वो हमारे घर को अपना घर बोल रही थी और यहाँ से हिलने के लिए तैयार नहीं थी। हम इसकी हरकतें देखकर काफ़ी हद तक परेशान हो गए थे, लेकिन जब मेरा बाप घर आया तो हम माँ बेटी को इग्नोर करके इस औरत की खिदमत में लग गया। हम अपने बाप को देखकर हैरान व शशदा रह गए। हमें तो लगा कि वो भी हमारी तरह इस औरत की हरकत को लेकर हैरत ज़दा होगा, लेकिन वो तो शायद इस औरत को पहले से ही जानता था। मेरे बाप ने मेरी माँ से कहा कि तुम भी इस औरत की खिदमत करो और इसकी कोई भी ख्वाहिश रद्द नहीं की जा सकती, ये जो बोलेगी वही तुम करोगी। मेरी भोली माँ खामोशी से इनकी हाँ में हाँ मिलाती चली गई, मगर मैं इस सूरत हाल को समझने की कोशिश करने लगी। मेरी माँ की खामोशी बता रही थी कि शायद वो इस मामले के बारे में पहले से बहुत कुछ जानती हैं। आखिरकार रात के वक़्त मैंने अपनी माँ से पूछा कि आखिर ये क्या माजरा है। तब मेरी माँ ने कहा कि मैं इस औरत को पहले नहीं जानती थी, लेकिन जब तुम्हारे बाप ने आकर मुझे इसकी खिदमत का बोला तो मैं समझ गई कि ये औरत तुम्हारे बाप की ज़रूर दूसरी बीवी है। तुम्हारे बाद मेरे बहुत से बच्चे मर चुके हैं, इसी वजह से उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। तुम्हारे बाप ने ये बात मुझे बहुत ही पहले बता दी थी। मेरी माँ की ज़िंदगी में इतना बड़ा तूफ़ान आ गया और उन्होंने मुझे बताया तक नहीं था, बल्कि खामोशी के साथ सब कुछ सहती रहीं। सच कहते हैं लोग, एक औरत शादी के बाद बहुत कुछ सहती है ताकि इसके ख़ानदान की इज़्ज़त बरकरार रहे। यूँ दिन गुजरते चले गए। मेरी माँ खामोशी के साथ इस औरत की और इसके बच्चों की ग़ुलामी करती रही। मुझे इन सब की आदत नहीं थी। माँ ने मुझे शहजादियों की तरह पाला था, इसलिए जब वो औरत मुझ पर हुक्म चलाने की कोशिश करती तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता और मैं इनकार कर देती। मगर वो औरत ना जाने मुझसे और मेरी माँ से क्या चाहती थी। हमेशा रात को मेरे बाप के आने के बाद इनके कान भरना शुरू कर देती। वो शिकायतें इन्हें लगाती जो हमने कभी ज़िंदगी में की ही नहीं थी। रात को वो
میرے باپ کو الٹی سیدھی پٹیاں پڑھاتی اور صبح کو میرا باپ میری ماں پر بے حد غصہ کرتا۔ ایک دن تو نوبت یہاں تک آ گئی کہ میرا باپ میری ماں کو طلاق دینے پر آ گیا۔ میری ماں نے ہاتھ جوڑ کر انہیں بہت روکا، ان کے ساتھ اس عمر میں یہ زیادتی نہ کرے۔ میرے باپ کو نہ جانے کون سا بھوت چڑھا ہوا تھا، ان کا تو دماغ بیوی نے ہی خراب کر ڈالا تھا، اس لیے انہیں سمجھانا اس وقت مشکل ترین کام تھا۔ میری ماں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ تمہارا باپ مجھے سچ میں طلاق دے دے، میں تمہاری شادی کروا دینا چاہتی ہوں تاکہ میں تمہیں اس گھر سے دوسرے گھر بھیج دوں۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے یا اس گھر سے جانے کے بعد تم اس عورت کی غلامی نہ کرو۔ تمہارا باپ اب اس کے پلو سے بندھ چکا ہے، اسے صحیح اور غلط میں فرق نظر آنا بند ہو گیا ہے۔ تم اپنے گھر کی ہو جاؤ گی تو میری روح کو بھی سکون ملے گا۔ ماں نے میرا چند دنوں میں رشتہ ڈھونڈا اور پھر 2 ماہ کے اندر ہی میری شادی کروا دی۔ حالانکہ میرے باپ کی دوسری بیوی نے ان کے فیصلے میں بہت رکاوٹ ڈالنے کی کوششیں کی اور طرح طرح کے الزامات بھی لگائے، مگر میری ماں نے ٹھان لیا تھا کہ وہ میری اچھی جگہ شادی کر کے ہی رہیں گی۔ انہوں نے میری شادی کر دی، یہاں تک کہ میرا باپ بھی ناراض ہو گیا۔ جب میں اپنے سسرال آ رہی تھی تو رخصتی کے دن میری ماں نے کہا کہ اب تم اپنے گھر کو ہی جنت بنانے کی کوشش کرنا اور بھول جانا کہ تمہارا کبھی کوئی میکا بھی ہے، یہاں دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہاں تمہارا اب کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا ماں میں آپ سے ملنے آ سکتی ہوں؟ تو انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم میں یہاں پر کتنے دن رہوں گی، تمہارا باپ ویسے ہی بہت بگڑ چکا ہے، پتہ نہیں مجھے کب یہاں سے نکال دے۔ پہلے تو تمہاری خاطر وہ مجھے برداشت کر رہا تھا، اسی لیے تمہیں یہاں واپس آنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ میرے ساتھ جو ہوگا میں دیکھ لوں گی، مجھے سہنے کی عادت ہے۔ اگر تمہارا باپ مجھے طلاق بھی دے تو میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤں گی، لیکن میں فون پر تم سے ہمیشہ رابطہ رکھوں گی۔ آدھے سے زیادہ زندگی گزر جانے کے بعد بھی میری ماں کی مشکلات کم نہیں ہوئی تھیں۔ اس بات نے میرے دل کو بہت زیادہ دکھی کر دیا تھا۔ اس دن کے بعد میں کبھی بھی اپنے میکے نہیں آئی تھی، ہمیشہ اپنے سسرال میں ہی رہی۔ ماں نے جیسا بولا تھا کہ وہ مجھ سے فون پر رابطہ رکھیں گی، انہوں نے اپنا کہا سچ کر کے دکھایا۔ وہ واقعی میں مجھ سے رابطے میں رہتی تھی، وہ ہمیشہ مجھے فون کرتی۔ میرے سسرال میں کوئی بھی نہیں تھا، صرف ایک سسر تھا جو کہ بیمار رہتے تھے۔ میں ان کی ہمیشہ خدمت کرتی کیونکہ اب یہی میرا گھر تھا۔ میرا شوہر نوید بھی بہت اچھا انسان تھا۔ اس طرح میری شادی کو 2 سال گزر گئے اور ایک دن میرے سسر کا انتقال ہو گیا۔ میرا ایک بیٹا تھا جسے میں بہت پیار کرتی تھی اور میرا شوہر بھی اس پر اپنی جان چھڑکتا تھا۔ سارا دن وہ آفس میں رہتے اور رات کو آنے کے بعد وہ اپنے بیٹے کے ساتھ کھیلتے، کچھ ٹائم گزارتے۔ میرا دل چاہتا کہ جا کر ماں سے ملوں اور اپنے بیٹے سے بھی ملواؤں، لیکن انہوں نے ہمیشہ ہی مجھ سے ملنے سے انکار کیا تھا۔ جب میرا بیٹا کچھ بڑا ہوا، تقریباً 8 سال کا ہوا، تو وہ بہت زیادہ بیمار رہنے لگا۔ وہ بہت سست اور لاغر سا ہو گیا۔ وہ تو بہت زیادہ چست و چالاک تھا، سارے بچوں میں کھیلنے کودنے میں ماہر تھا۔ میں نے اس بارے میں اپنے شوہر سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ضرور اسے بخار ہوگا، تم قریبی ڈاکٹر سے دوائی لے آؤ، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے بھی ویسا ہی کیا، مگر اس ڈاکٹر کی دوائی کا کوئی بھی اثر نہیں ہوا، بلکہ وہ دن بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے دوبارہ اپنے شوہر سے کہا کہ ہم اسے کسی بڑے ہسپتال لے چلتے ہیں، تو وہ بہت زیادہ غصہ ہو گیا اور کہنے لگا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم کیوں مجھے پریشان کر رہی ہو؟ کیا پتہ اس کی طبیعت ہی ایسی ہوتی جا رہی ہو، اسے کوئی بھی کام کرنے میں دلچسپی نہ ہوتی ہو۔ میں نے کہا وہ سست ہو رہا ہے۔ وہ کہنے لگا کھیلتا جو نہیں ہے یا پھر کمزور ہی ہوگا، ویسے بھی وہ زیادہ کھاتا پیتا نہیں ہے۔ ان کی بات سن کر میرا دل بہت زیادہ گھبرا گیا۔ مجھے لگتا تھا کہ میرے بیٹے کو کچھ ہو نہ جائے، لیکن میرے شوہر کو تو کوئی فکر ہی نہیں تھی، بس وہ اپنے فیملی ڈاکٹر پر یقین رکھے تھے جس کا کلینک ہمارے گھر کے ساتھ والی گلی میں ہی تھا۔ وہ اس ڈاکٹر کے علاوہ کہیں نہیں جاتے تھے۔ جب میں نے بہت زیادہ اصرار کیا تو میرا شوہر کہنے لگا تم اس کو کسی بابا سے دم کروا کے لے آؤ۔ ان کی بات پر میں تھوڑا خوش ہو گئی کیونکہ میری سمجھ سے بھی میرے بیٹے کی بیماری باہر تھی۔ چلو ہسپتال سے نہ صحیح دم کروانے سے اگر وہ ٹھیک ہو جائے گا تو اس میں برائی کیا ہے؟ میں ایک بابا کے آستانے پر چلی گئی، وہاں سے اپنے بیٹے کو دم کروا کر لے آئی، لیکن میرے بیٹے علاج کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ میری پریشانی حد سے زیادہ ہونے لگی۔ اب تو مجھے گھر کا کچھ بھی ہوش نہیں رہتا تھا۔ ہر وقت میں اپنے بیٹے کے پاس ہی بیٹھی رہتی اور اسی سے باتیں کرتی رہتی کیونکہ وہ بہت زیادہ کمزور ہو گیا تھا۔ میں نے اس بارے میں اپنی ماں سے بات کی تو وہ بھی کافی پریشان تھی اور کہنے لگی کہ میں چاہ کر بھی تمہارے لیے کچھ نہیں کر پا رہی۔ میں ماں کی مجبوری سمجھ گئی تھی، وہ بھی بہت بڑے مسئلوں میں پھنسی ہوئی تھیں۔ مجھے یقین تھا کہ میرے بعد ابا کی دوسری بیوی نے ہی انہیں سانس
سانس نہیں لینے دیتی ہوں گی، مگر کسی بھی صورت بابا کے دم کرنے سے میرے بیٹے کو آرام نہیں آ رہا تھا۔ اس کی حالت پہلے کی ہی طرح تھی اور دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ مجھے بہت لوگوں نے کہا کہ ایک بار دم کروانے سے کچھ نہیں ہوگا، تمہیں بار بار یہ کرنا ہوگا۔ میرے شوہر ان دنوں اپنے کاموں میں بہت زیادہ مصروف تھے، شاید وہ اس بات کا یقین نہیں کر رہے تھے کہ ہمارے بیٹے کو کوئی بیماری ہے۔ یوں ہی 1 ماہ گزر گیا۔ ایک بار میں دم کروانے کی غرض سے اپنے بیٹے کو لے کر بازار کے راستے جا رہی تھی، تبھی مجھے اپنا باپ دکھائی دیا، جس کی حالت بہت ہی زیادہ اجڑ چکی تھی۔ میں نے رکشہ رکوا کر اپنے باپ سے پوچھا، آخر آپ کی یہ حالت کیسے ہو گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ جا کر اپنی ماں سے پوچھو۔ پھر انہوں نے دھکا دے کر مجھے سڑک پر ہی پھینک دیا۔ میں روتے ہوئے گھر واپس آ گئی اور اپنی ماں کو فون کر کے سارے حالات کے بارے میں بتایا، تو انہوں نے کہا کہ تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہارے باپ کے ساتھ یہ سب ان کی دوسری بیوی نے کیا ہے، ان کی دماغی حالت ٹھیک نہیں رہتی۔ میں اپنی ماں کی باتوں سے متفق ہو گئی، کیونکہ ان کی دوسری بیوی واقعی بہت زیادہ تیز ترار تھی، اس کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، مگر مجھے اپنے باپ کے لیے برا لگ رہا تھا۔ آخر تھا تو وہ میرا باپ۔ میں چاہتی تھی کہ خدا کچھ ایسا کرے جس سے سب کچھ پہلے کی طرح ٹھیک ہو جائے اور ہم سب لوگ ایک ساتھ رہنے لگے۔ پریشانیوں کے درمیان میرے دن رات گزرنے لگے۔ جب میرا شوہر مجھ سے کچھ چڑچڑا رہنے لگا، کیونکہ میں زیادہ تر دھیان اپنے بیٹے پر دیتی تھی، اس لیے انہیں مجھ سے شکایتیں ہونے لگی۔ کبھی انہیں کھانا پسند نہیں آتا تو کبھی اب میرے استری کیے کپڑے پسند نہیں آتے۔ میں بھی ان کے کافی کاموں میں لاپرواہی برت رہی تھی، مگر میری پریشانی صرف میرا بیٹا تھا۔ جب وہ غصہ کرتے تو میں ان کے سامنے زبان درازی کرتی اور انہیں کہتی کہ آپ میری اکیلی عورت ہونے کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اگر میں اکیلی ہوں اور آپ کی اجازت کی طلبگار ہوں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ میرے بیٹے کو ہسپتال لے کر نہیں جائیں گے؟ وہ دن بدن کمزور ہو رہا ہے، اس کی حالت بگڑ رہی ہے، اسے علاج کی اشد ضرورت ہے، مگر آپ تو جیسے دوسری ہی کسی دنیا میں رہتے ہیں۔ جس دن ہمارے بیٹے کو کچھ ہو گیا، اس دن اس کی موت کے ذمہ دار صرف اور صرف آپ ہوں گے۔ مگر میرے شوہر کا کہنا تھا کہ تم اسے صرف ہمارے فیملی ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ وہ مجھے ڈاکٹر پاگل لگتا تھا۔ ماہ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ میں روزے نماز کی پابندی کر رہی تھی، اپنے بیٹے کے لیے روزانہ دعا مانگتی۔ ان دنوں ہمارے ساتھ والے گھر میں ایک امیر پڑوسن آ کر رہنے لگی۔ جس دن وہ آئی، افطاری کے وقت بہت سارا کھانا بنا کر ہمارے گھر بھیجا، جو کہ کافی مزیدار تھا۔ ذائقے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی ہوٹل سے منگوایا ہو، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ سب انہوں نے اپنے گھر میں ہی بنایا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کو بھی کھلایا اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ اگلے دن افطاری میں انہوں نے دوبارہ کافی زیادہ مقدار میں کھانا بھیج دیا۔ میں حیران ہو گئی۔ میں نے شام کے وقت کھانا نہیں بنایا۔ دھیرے دھیرے اب وہ عورت روزانہ ہی افطاری کے وقت ہمیں کافی مقدار میں کھانا بنا کر بھیج دیتی اور میں کھانا نہیں بناتی۔ بھلا اتنا مزیدار سالن گھر میں موجود ہونے کے بعد میں بھلا کیوں کھانا بناؤں گی؟ میرا شوہر بھی افطاری کے وقت یہی کھا لیتا اور یہ کھانا کھا کر خوش ہو جاتا۔ جب روز ہی افطاری پڑوسن کے گھر سے آنے لگی تو ایک دن میرا شوہر مجھ پر بھڑک اٹھا اور کہنے لگے، کبھی خود سے بھی افطاری بنا کر انہیں دے آیا کرو۔ مجھے احساس ہوا کہ میں بھی یہ خود غرضانہ کام کیوں کر رہی ہوں۔ مجھے انتہائی شرمندگی ہوئی اور میں نے اگلے روز افطاری کے وقت مزیدار سی بریانی بنائی اور تھال بھر کر پڑوسن کے گھر لے گئی۔ ان کے گھر کا دروازہ کھلا تھا اور کچن سے آوازیں آ رہی تھیں۔ میں سیدھا کچن میں چلی گئی، لیکن اندر کا منظر دیکھتے ہی میرا دماغ چکرا گیا اور میرے ہاتھ سے تھال نیچے زمین پر گر گیا، کیونکہ پڑوسن آج بھی ہماری افطاری کے لیے کھانے کا سامان تیار کر رہی تھی اور وہ سالن کے اندر کچھ عجیب سی چیز ملا رہی تھی۔ میں حیران رہ گئی۔ پھر پڑوسن اپنی ملازمہ سے کہنے لگی کہ اسے پکڑو اور ان کے گھر دے آؤ۔ یہ سارا منظر دیکھ کر میرا حلق تک خشک ہو گیا۔ نہ جانے وہ اس کے اندر کیا ملا رہی تھی۔ مجھے تو اس وقت ایک عجیب سی بدبو بھی آئی تھی۔ میں گھبرا کر آگے بڑھی تو وہ سبھی لوگ میری طرف متوجہ ہو گئے۔ میں نے حیرت سے ان لوگوں کی طرف دیکھا تو مجھ سے ملنے کے لیے 2 عورتیں آگے بڑھیں۔ میرا دماغ نے چکرانا شروع ہو گیا تھا۔ کوئی بھی کسی کے گھر بلا وجہ بھر بھر کر روزانہ اتنا کھانے پینے کا سامان نہیں بھیجتا، اور نہ ہی میری ان لوگوں سے کوئی خاص جان پہچان تھی۔ مخواہ ہی بے وقوفوں کی طرح روزانہ کھانے پینے کا سامان لے کر کھاتی رہی اور گھر میں پکانا چھوڑ دیا۔ آج مجھے اپنی بے وقوفی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا، اس لیے آج انہوں نے افطاری کے وقت جو سالن مجھے دیا وہ میں نے چھپا کر فریج میں رکھ دیا اور گھر کا بنا ہوا کھانا اپنے بیٹے اور شوہر کو کھلایا۔ شوہر نے تو کھانا خاموشی سے کھا لیا، لیکن میرے بیٹے نے گھر کا کھانا نہیں کھایا تھا۔ شاید اسے بھوک نہیں تھی، مگر ایک بات میں نے نوٹ کی تھی
کہ میرا بیٹا اب ٹھیک ہوتا جا رہا تھا. اس کی صحت بھی پہلے جیسی ہو رہی تھی. رات جب بھوک لگی تو میرے بیٹے نے کچن میں جا کر فریج میں سے وہ سالن نکال کر کھا لیا. مجھے اس کی اس حرکت پر بہت زیادہ غصہ آیا. اگلے دن صبح ہوتے ہی میں ان لوگوں کے گھر گئی اور کہا کہ آج کا پورا دن میں یہیں پر گزاروں گی. میرا بیٹا بھی میرے ساتھ تھا جو ان لوگوں کے ساتھ کافی گھل مل گیا تھا. میرا مقصد صرف یہ تھا کہ میں یہ پتہ لگا سکوں آخر وہ عورت کون تھی اور اس نے کھانے میں کیا ملایا تھا. پورا دن ان کے گھر جانے کے بعد بھی کوئی سراغ میرے ہاتھ نہیں لگا، بلکہ میں شام کے وقت بہانہ بنا کر میں اپنے شوہر کے ساتھ افطاری کروں گی واپس آ گئی. نہ جانے کس نے وہ کھانا بنا کر مجھے دے دیا، حالانکہ سب لوگ میرے ساتھ تھے. کھانا کس نے بنایا تھا مجھے یقین تھا کھانا اس عورت نے بنایا ہوگا. میں خاموشی سے کھانا لے کر واپس آ گئی. اپنے شوہر کو یہ بات بتانا فضول تھی. جو اپنے بیٹے کی بیماری کو نہیں سمجھے وہ اس مسئلے کو کیا سمجھیں گے. اس لیے میں نے سوچا کہ میں یہ بات ماں سے کروں گی. لیکن جب میں نے اپنی ماں سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ تم مفت میں شک نہ کرو، ویسے بھی وہ کھانا کھانے کے بعد تمہارا کوئی نقصان نہیں ہو رہا. ان کی باتوں سے میں دوبارہ سے متفق ہو گئی، لیکن پھر بھی میں پریشان تھی کہ آخر وہ کھانے میں کیا ملا رہے تھے. ایک بار پھر میں ان کے گھر عین افطاری کے وقت چلی گئی. جب میں وہاں پہنچی تو وہ عورت دوبارہ سے کچن میں کھڑی تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ عورت سے واپس جاتی میں نے جا کے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ تم کون ہو. جب اس نے اپنا چہرہ میری طرف کیا تو مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی اور کہنے لگی کیا ہوا، تم کافی پریشان لگ رہی ہو. جب میں نے اسے کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے تمہیں کھانے میں کچھ ملاتے ہوئے دیکھا ہے، تب وہ کہنے لگی کہ میں ایک حکیم کی بیوی ہوں، تمہارے کھانے میں دوائی ہی ملاتی ہوں تاکہ تمہارا بیٹا یہ کھانا کھا کر ٹھیک ہو جائے. اس کی بات سن کر میں دنگ رہ گئی. میرے بیٹے کی تندرستی کا راز کسی بابا کا دم نہیں بلکہ یہ سالن تھا. میں نے کہا کہ تمہیں کیسے معلوم کہ میرا بیٹا بیمار ہے اور تمہیں کس نے یہ سب کچھ کرنے کے لیے کہا. تب وہ کہنے لگی مجھے تو یہ سب کچھ تمہاری ماں نے بولا ہے. میری ماں ان لوگوں کو جانتی ہے. یہ ایک نیا انکشاف میرے سر پر ہوا. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں وہاں سے واپس آ گئی. آج بھی انہوں نے افطاری کے وقت بہت سا کھانا مجھے دیا. اس بار میں نے وہ سالن اپنے بیٹے کو خود ہی اپنے ہاتھوں سے کھلایا اور دوبارہ کسی بابے کے پاس بھی نہیں گئی تھی. اس بات کو ایک ہفتہ مزید گزر چکا تھا. پھر میں نے سوچا کہ میں اپنے گھر جاؤں گی، حالانکہ میری ماں نے مجھے منع کیا تھا. جب میں گھر واپس آئی تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی. میرے تو گھر کا پورا نظام ہی بدل چکا تھا. وہ عورت جو اپنے بچوں سمیت ہمارے گھر آئی تھی اس کا کہیں پہ نام و نشان نہیں تھا. میرا باپ پاگلوں جیسی حالت بنائے ایک طرف بیٹھا تھا اور میری ماں اس کے لیے کھانا لے کر آئی تھی. میں نے کہا ماں یہ سب کیا ہو گیا ہے، آپ نے تو مجھے کچھ نہیں بتایا. میری ماں مجھے دیکھ کر رو پڑی. میں نے کہا کہ وہ عورت کہاں ہے جو میرے باپ کی دوسری بیوی تھی اور اس کے بچے کہاں ہیں. ماں نے مجھے بتایا کہ تمہارے باپ کے پاس جتنا بھی پیسہ بینک بیلنس موجود تھا اس عورت نے سب سے پہلے یہ اپنے نام کروایا اور پھر سارے پیسے لے کر بھاگ گئی. وہ بچے بھی ان کے نہیں تھے بلکہ اس کے پہلے شوہر کے تھے. اور ابو کو ایسی حالت کیسی ہو گئی؟ تب انہوں نے کہا کہ تمہارا باپ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پایا اور ان کا روڈ پر ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا. اس کے بعد سے ان کی یہ حالت ہو گئی ہے. یہ گھر بھی اس لیے بچ گیا کیونکہ یہ گھر میرے نام پر ہے اور میرے نام پر جو تمہارے باپ نے دکانیں کی تھیں اسی کرائے سے میں یہ گھر چلا رہی ہوں. میں نے کہا میں آپ سے ضروری بات کرنے آئی تھی. آپ نے اس عورت کو میری پڑوسن بنا کر کیوں بھیجا اور وہ کھانے میں کیا دوائی ملاتی رہی ہے؟ ماں کہنے لگی آج میں تمہیں سب بتاتی ہوں. تمہارے بعد جب تمہارے بہن بھائی مرنے لگے تو وہ بھی تم بہت بیمار ہو جایا کرتے تھے. میں تمہارے بابا سے بولتی کہ انہیں ہسپتال لے جاؤ، لیکن وہ کہتے کہ تم کسی بابا سے دم کروا لو کیونکہ انہیں دوائی کی نہیں بلکہ دم و درود کی ضرورت ہے. میں بھی کافی پریشان ہو جاتی، میرے بچے مر جاتے اور تمہارا باپ الزام مجھے دیتا. اگر وہ تھوڑا مہنگا علاج کروا لیتے تو شاید آج ہمارے بچے ہمارے ساتھ ہوتے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا. وہ اپنی غلطی ماننے کے لیے کبھی تیار ہی نہ تھے. تبھی تم نے اپنے بیٹے کے بارے میں بتایا اور کہا کہ اس کا باپ بھی علاج نہیں کروا رہا. تو مجھے لگا کہ تم بھی میرے جیسی زندگی گزار رہی ہو. تمہارے شوہر کا دماغ بھی بالکل تمہارے باپ جیسا ہے اور یہ مجھے بالکل منظور نہیں تھا. اور پھر مجھے پتہ چلا کہ تمہارے پڑوس میں جو لوگ آ کر رہنے لگے ہیں ان کے گھر ایک برسوں پرانی نوکرانی ہے جو کہ ایک حکیم کی بیوی ہے. اس کے شوہر کو ہر قسم کی بیماری کا تجربہ ہے. تو میں اس حکیم کے گھر گئی اور اسے تمہارے بیٹے کی بیماری کا بتایا
تب وہ کہنے لگا کہ اس بیماری کا علاج ممکن ہے اور میرے پاس اس کا علاج بھی موجود ہے۔ تو میں نے اس کی بیوی کو کچھ پیسے دیے اور کہا کہ روزانہ افطاری کے بہانے یہ دوائی وہ تمہارے سالن میں ملا کر تمہیں دے جایا کرے گی۔ اس نے ویسا ہی کیا۔ تمہارے گھر آ کر میں نے دوائی اس لیے نہیں دی تاکہ تمہارا شوہر کوئی ہنگامہ کھڑا نہ کر دے، پہلے ہی وہ اپنے بیٹے کا علاج کروانے کے حق میں نہ تھا۔ میں تمہارا گھر ہمیشہ سلامت رکھنے کے لیے یہ سب کچھ کرتی رہی۔ اب دیکھو تمہارا بیٹا بھی بالکل ٹھیک ہو گیا ہے۔ میں ماں کی بات سمجھ گئی تھی۔ سچ میں میرے شوہر کا دماغ بھی بالکل میرے باپ جیسا تھا۔ وہ ڈاکٹروں سے زیادہ جعلی بابوں پر یقین کرتا تھا۔ میں نے باپ کی طرف دیکھ کر ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اپنے بیٹے کو لے کر اپنے گھر واپس آ گئی۔ میرا بیٹا بالکل ٹھیک ہو گیا تھا اور جب میں اپنے شوہر کو یہ بات بتائی تو اس نے بھی مجھ سے معافی مانگی اور خود کو بدلنے کی کوشش کرنے لگا۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ خوبصورت سا واقعہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر واقعہ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ کمنٹ ضرور کیا کریں۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری سپورٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔